बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 14 साला नंद मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई थी क्योंकि मैं अपने शोहर के पास पेरिस जाना चाहती थी और शोहर कहता था जब तक इसकी बहन की शादी नहीं हो जाती वो मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा। मैंने एक लड़के को घर बुलाकर अपनी नंद पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया और नंद का निकाह इसी लड़के से कर दिया। अब शोहर ने मुझे अपने पास पेरिस बुला लिया मगर वहाँ पर मुझे एक जिस्मानी बीमारी हो गई। मैं इतनी बीमार हुई कि मरने वाली हो गई थी। मरने से 2 मिनट पहले मेरे शोहर ने मुझे एक कागज़ दिया। मैंने जब वो कागज़ खोला तो मेरा कलेजा फट गया क्योंकि इसमें मेरा नाम इशरत है। मैं इस वक्त 18 साल की थी जब ब्याह का ससुराल आई थी। मेरे ससुराल में मेरे शोहर के अलावा एक बीमार सास और एक नंद थी जो इस वक्त 8 साल की थी। सास को टीबी का पुराना मर्ज था, इसीलिए इलाज नहीं हो पाता था। वो हर वक्त खांसती रहती और इसी वजह से वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। मेरे शौहर आमिर हमारी शादी से पहले ही पेरिस में जॉब करते थे। जब मेरी सास कुछ ज़्यादा बीमार हो गई तो अपने बेटे को बुलाकर इसकी शादी मुझसे करवा दी। शादी के 8 दिन बाद वो वापस पेरिस अपनी जॉब पर चले गए और मैं पीछे इनकी माँ की खिदमत और बहन को पालने के लिए रह गई। मेरी नंद जो कि 8 साल की थी, इसका नाम कमल था, वो एक अजीब किस्म की तबीयत वाली बच्ची थी। बहुत ही कम गो और आम बच्चों की तरह शरारतें भी नहीं करती थी। मेरे लिए इसे संभालना इतना मसला नहीं था जितना परेशान मैं अपनी सास की वजह से थी। एक तो मेरी उम्र भी कम थी, दूसरा मेरी नई नई शादी हुई थी और फ़ौरन ही इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे नाजुक कंधों पर आन पड़ी थीं। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था कि अचानक मेरी सास की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर पर पड़ गईं और इनकी मुकम्मल देखभाल मुझे करनी पड़ती। आमिर रोज़ाना मुझे कॉल तो करते थे मगर आधे से ज़्यादा टाइम कॉल पर भी वो अपनी मम्मी और बहन का पूछते रहते थे। आमिर वीडियो कॉल करते तो माँ की हालत से लेकर कमरे की सफाई तक का जायज़ा लेते। अपनी बहन के स्कूल के बारे में पूछते और इसकी दिलजोई करते रहते। मेरे लिए तो बस इनके पास ये कहने का वक्त होता था कि अम्मी का बहुत ख्याल रखना और कमल का भी बहुत ख्याल रखना। इसके अलावा इनके पास मेरे लिए कोई बात नहीं होती थी। मैंने ये सब अपनी अम्मा से कहा तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, अभी नई नई शादी है, तुम्हारा शोहर वहाँ पर परेशान होता है, इसीलिए शोहर को कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल भी करता था कि आमिर मुझसे घंटों बातें करे, अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करे, मेरी तारीफ़ें करे और मुझसे पूछे कि मुझे क्या क्या चाहिए और मैं फरमाइशों की एक तवील लिस्ट इसको थमा दूँ। मगर ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं रोज़ाना कॉल आने से पहले नहा धोकर सज संवर कर इनकी कॉल का इंतज़ार करती और वह मुझसे रस्मी हाल अहवाल पूछकर अपनी माँ के बारे में तफसीलात जानने बैठ जाती। ये सिलसिला 1 माह तक रहा और अब मुझे उलझन होने लगी थी। हर वक्त आमिर को अपनी माँ और बहन की पड़ी रहती है। 2 माह गुजरने के बावजूद मेरी कोई परवाह न थी। एक रोज़ ऐसे हुआ कि मैं अपने लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी और मेरी नंद तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जा रही थी। मैंने सास को नाश्ता करवा दिया था। मैं किचन में मसरूफ़ थी कि अचानक मेरी सास की चीख मुझे सुनाई दी। मैं और कमल भागकर अम्मा के कमरे में पहुँचे तो वो बेड से नीचे गिरी हुई थी और दर्द से करा रही थी। इनको ऐसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। भला अम्मा को क्या ज़रूरत थी बिस्तर पर हिलने की। बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मा को उठाकर बेड पर लिटाया मगर मेरी अपनी कमर दोहरी हो गई। इस दौरान कमल की बस आ गई तो वो स्कूल चली गई। इसके जाते ही मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने सास को खूब बातें सुनाई और कहा कि आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। शादी के बाद मैं तो आपकी मुलाजमा बनकर रह गई हूँ। शोहर से बात करती हूँ तो वो कहता है जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊँगा। मैंने इन्हें खूब बातें सुनाई। मेरी सास क्या बोलती बस खामोशी से सब सुनती रही और रोने लग गई। मैंने धमकी आमेज़ अंदाज में कहा कि अगर अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबा के मार डालूंगी। इसके बाद मैंने सोच लिया कि आमिर से बात करूंगी कि मुझसे अकेले इतना बोझ नहीं संभाला जाता और फिर मैंने ऐसा ही किया। अपने कमरे में जाने के बाद आमिर को कॉल मिलाई और खूब रोने धोने लग गई। मैंने आमिर से झूठ बोला कि अम्मा को ज़मीन से उठाते उठाते मेरी कमर में मोच आ गई है और अब मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि आमिर के लहजे में मेरे लिए फ़िक्र थी। वो कहने लगे कि तुम परेशान ना हो और अपना चेकअप डॉक्टर से करवाओ और अम्मा के लिए कोई मुलाजमा रख लो।
جو ہر وقت ان کے کمرے میں رہے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کرے۔ عامر کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں مسکرانے لگی مگر عامر کو دکھی آواز میں کہا کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ اماں کو نوکرانیوں پر چھوڑ دوں، مگر کیا کروں، میری کمر ہی نہیں ہلنے دے رہی۔ یہ کہہ کر میں نے جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا۔ عامر نے مجھے بہت تسلیاں دیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ آج 100 مہینے بعد ہی صحیح مگر عامر کو میری فکر تو ہوئی تھی، اور آج وہ صرف مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ کیسے عامر کی توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے۔ کال بند کر کے فوراً میں نے اپنی اماں کو فون کیا اور ان کو کہا کہ کسی ملازمہ کا فوری انتظام کروائیں۔ ہمارے محلے میں ایسی بہت سی عورتیں تھیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اسی لیے مجھے پورا یقین تھا کہ جلد ہی ایسی ملازمہ مل جائے گی جو میری ساس کو مکمل طور پر سنبھال سکے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میری اماں نے ایک 30 سال کی ہٹی کٹی عورت سے بات کر کے اسے میرے گھر بھیج دیا۔ میرا گھر چونکہ ایک پوش علاقے میں تھا، اسی لیے وہ عورت آتے ہی منہ مانگی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ جتنی تنخواہ مانگ رہی تھی میں نے اس سے زیادہ کا ذہن بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی پیسے کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، عامر کی ٹھیک ٹھاک کمائی تھی، اسی لیے میں نے فوراً کام والی کو رکھ لیا اور اسے کہا کہ ابھی واپس جا کر اپنے کپڑے وغیرہ لے آؤ اور یہیں میری ساس کے کمرے میں زمین پر اپنا ڈیرا ڈال لو۔ وہ اپنا بوریا بستر اٹھا لائی اور اماں کی ذمہ داری میں نے اس پر ڈال دی۔ وہ 24 گھنٹے اماں کے پاس رہتی، اماں کو نہلاتی اور کھانا کھلاتی۔ مجھے اب بہت سکون تھا۔ میں نے عامر کو کہہ رکھا تھا کہ اماں کے آدھے کام میں خود کرتی ہوں اور باقی دیکھ بھال ملازمہ زرینہ کرتی ہے۔ اماں کو صاف ستھرا دیکھ کر عامر بھی مجھ سے خوش تھے۔ 7 مہینے بعد عامر وطن لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر اگلے ہی روز انہیں کمپنی سے فون آ گیا کہ کوئی ایمرجنسی کام پڑ گیا ہے، انہیں 1 ہفتے بعد واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے یہ 1 ہفتہ اپنی ماں کے ساتھ گزارا تھا۔ جتنی دیر گھر رہتے اپنی ماں کے گھٹنے سے لگے رہتے، کبھی انہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھانے لے جاتے اور پھر باقی وقت ان کی خدمت میں گزار دیتے۔ میں تو صرف کاموں میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، دکھاوے کے لیے ہی صحیح مگر اماں کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، کبھی کیا کرتی تو کبھی کیا کرتی۔ صرف ایک دن تھا جب وہ مجھے باہر شاپنگ کے لیے لے کر گئے تھے، مگر میری قسمت ہی خراب تھی۔ اس دن بھی میری نند صاحبہ ہمارے ساتھ آ گئی تھیں اور عامر نے مجھ سے زیادہ اسے شاپنگ کروا ڈالی۔ میں جلے دل کے ساتھ شاپنگ مال میں پھرتی رہی اور پھر گھر آ کر اپنی اماں کو فون کر کے خوب بھڑاس نکالی۔ 1 ہفتے بعد عامر واپس چلے گئے اور پیچھے ان کی وہی بیمار ماں اور لاڈلی بہن رہ گئی، اور میں تو تھی ہی بس ان کی خدمتیں کرنے کے لیے، سوائے صبر کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اب تو رشتہ داروں کے علاوہ میرے محلے والے بھی کسی خوشخبری کا پوچھتے رہتے تھے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ جب سے بیاہ ہوا ہے صرف نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں۔ کہنے کو میں ایک بہت بڑے گھر کی بہو تھی۔ ایسے ہی روتے پیٹتے 1 سال مزید گزر گیا اور میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ عامر پورے 1.5 سال بعد ماں کے مرنے پر واپس آئے تھے۔ ان کا صدمے سے برا حال تو ایسا ہی حال میری نند کا تھا۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا مگر میں دل ہی دل میں شکر بھی ادا کرتی کہ میری بیمار ساس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ عامر 2 ہفتے گھر میں رہے۔ واپس جاتے وقت انہوں نے مجھے کہا کہ اب میری بہن کو اپنے پاس ہی سلانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر اندر ہی اندر میں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ 2 ہفتے شوہر گھر میں رہا مگر ہم اکیلے وقت تک نہیں گزار سکے تھے، پر مجھے ایک طرف یہ سکون ہو گیا تھا کہ اب میں ساس کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اس ملازمہ کو کام سے نکال دیا اور 2 نئی ملازمیں رکھ لیں جو صبح سے شام تک باری باری آتی تھیں۔ سارے گھر کی صفائی اور کچن کا سارا کام وہی کرتی تھیں۔ اب میرے عیش تھے۔ کمل کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ملازمہ پر تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے اسکول چلی جاتی اور واپسی پر ملازمہ ہی سے کھانا وغیرہ دیتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ اب تو اس نے باقاعدہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دی تھی۔ 12 سال کی عمر میں وہ بہت سادہ سی بچی تھی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچپن سے لڑکپن کے دور میں داخل ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کچھ دن میں ہی احساس ہونے لگ گیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میری نند میرے پیروں کی زنجیر بنتی جائے گی۔ میری اپنی اولاد تو اب تک نہیں ہوئی تھی مگر کمل کی ذمہ داری اس کے بھائی نے مجھ پر ڈال رکھی تھی۔ ایک دن میں عامر سے فون پر بات کر رہی تھی، جانے کیا ہوا کہ کمل کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر میں دوڑتی ہوئی گئی اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔
عامر نے اسی وقت ویڈیو کال کر لی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا۔ مجھے مجبوراً کال بند کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تھا۔ اے سی سے نکل کر باہر جانا میرے لیے ایک بڑا عذاب تھا۔ شادی کے بعد سے مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور گھر میں کار موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشہ منگوانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے کار چلانی آتی نہیں تھی اور عامر کسی ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ خیر، میں کمل کو تپتی دوپہر میں چیک اپ کروا کے گھر لائی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے سکھ اور آزادی کا سانس کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلے ساس نے ناک میں دم کیے رکھا تھا اور اب نند صاحبہ کی خدمتیں کرنی پڑ رہی تھیں۔ عامر روزانہ ویڈیو کال پر بہن سے بات کرتے ہوئے مجھے نئے نئے فرمان جاری کر دیتے کہ کمل کو یہ پکا کر دو، یہ کر لو اور وہ کر لو۔ بہن سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسے ہی ایک سال اور سرک گیا۔ عامر اب ہر سال بعد آیا کرتے تھے۔ اس بار وہ ایک ماہ کے لیے آئے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ ایک مہینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی، خوب شاپنگ کروں گی اور عامر کے ساتھ گھوموں پھروں گی۔ میرے بہت سارے خواب تھے، لیکن عامر مجھے اتنا وقت نہیں دیتے تھے۔ زیادہ وقت وہ اپنی بہن کے ساتھ گزارتے تھے۔ عامر کو اب اس کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کمل کو کسی قسم کی کمی کا احساس ہو یا وہ تنہائی کا شکار ہو۔ ایک دن عامر نے اسے کہا کہ چلو تمہیں موبائل فون خرید کے دیتا ہوں، تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں بھائی، اگر ضرورت ہوگی تو میں بھابھی کے فون سے بات کر لوں گی۔ عامر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر ایک دن اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ اٹھا لائے۔ وہ ایسے ہی کمل کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ ایک مہینہ پورا ہوا اور عامر واپس لوٹ گئے، مگر میرے دل میں کمل کو لے کر حسد اور جلن کی ایسی آگ جلی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک دن میری پرانی سہیلی مجھ سے ملنے آئی اور میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر چونک گئی، پر جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کے پاس پیرس ہی چلی جاؤ، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ مگر میں اسے کہنے لگی کمل کا نام کا یہ کانٹا میرے راستے سے نکلے گا تو ہی میرے شوہر کے پاس جاؤں گی۔ میری سہیلی نے مجھے بہت سے طریقے بتائے جس پر عمل کر کے میں اپنی نند سے جان چھڑوا سکتی تھی۔ سہیلی کے جانے کے بعد میں اس کی باتوں کو سوچنے لگی۔ آخر کار بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے اپنی نند کی کسی بھی طرح شادی کر دینی چاہیے۔ مگر ابھی تو وہ 16 سال کی تھی۔ عامر تو اس کی شادی کے لیے ہرگز نہ مانتے۔ پھر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی سی دوست کی مدد لی۔ ہوا دراصل یوں کہ میری دوست کے ذریعے سے میں نے آدھی رات کو اپنے گھر ایک نشئی کو بلوا لیا اور اسے کافی سارا پیسہ دیا اور نند کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ میری نند کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میری نند تو سو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ میری نند بوکھلا کے نیند سے جاگی تھی۔ میں نے نند سے کہا کہ کس لڑکے کو تم نے اپنے کمرے میں سلایا ہوا تھا؟ وہ حیران ہو کر میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسی وقت عامر کو ویڈیو کال کی اور سب کچھ دکھا دیا۔ عامر سب کچھ دیکھ کر چپ ہو گئے اور مجھے کہا کہ اب تم جو چاہو فیصلہ کر دینا۔ ان کا اتنا دل دکھا کہ انہوں نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ اگلے روز میں نے مولوی صاحب کو بلوا کے نند کا نکاح اس آدمی سے کروا کے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور عامر سے یہی کہا کہ کمل ہر صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر گھر سے بھاگتی۔ میں نے اس کا نکاح کروا دیا ہے۔ عامر نے کیا کہنا تھا، وہ تو بہن کی اس حرکت پر نادم اور دکھی تھے۔ میرے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد میں نے عامر سے کہا کہ اب میں اکیلی تو یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ عامر نے 1 مہینے میں میرا پیرس جانے کا انتظام کر دیا اور میں اپنے شوہر کے پاس وہاں چلی گئی۔ خوشی کے مارے میرا دل جھوم رہا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ نشئی کمل کو لے کر کہاں گیا ہے۔ پیرس پہنچنے کے بعد عامر نے دبے الفاظ میں بہن کا پوچھا تو میں نے خوب رونا دھونا کیا۔ عامر سے کہا کہ آئندہ اپنی بد کردار بہن کا نام مت لینا۔ عامر ویسے ہی شرمندہ سے تھے، وہ میرے سامنے مزید کیا بولتے۔ میں بھی اب پرسکون تھی، مگر کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو انجام اس کا بھی برا ہوگا۔ میں نے جو اپنی نند کے ساتھ کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا اس کی اس قدر بھیانک سزا مجھے ملے گی۔ مجھے اچھی طرح وہ رات یاد ہے جب عامر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے رات کو نہیں آئے تھے اور میں فلیٹ میں اکیلی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی اور فلیٹ کی کھڑکیاں بجنے لگ گئیں۔ ہمارا فلیٹ بلڈنگ کی سب سے اوپر والی منزل پر تھا۔
اس رات جانے کیا ہوا کہ خوف کے مارے میرا برا حال تھا، مگر پھر اچانک سب کچھ تھم سا گیا تھا اور میں سو گئی۔ مگر جب تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی، میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہونے لگا۔ مگر ایک چیز سب سے عجیب تھی، وہ یہ کہ میرے کمرے میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر سارا کمرہ چیک کیا، مگر مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس کی بدبو ہو۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بدبو واقعی مجھ میں سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ تب بدبو آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شکر کیا اور سو گئی۔ صبح سویرے ہی عامر واپس آ گئے اور بتانے لگے کہ کام ختم ہونے کی وجہ سے ان کی کمپنی نے 2 ماہ کی چھٹی دے دی ہے۔ عامر نے کہا کہ میں کچھ دن اپنے گھر اپنی اماں کے کمرے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ عامر کے کہنے پر میں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ عامر نے کہا تھا ہم کل ہی پاکستان روانہ ہو جائیں گے۔ بیچ بیچ میں میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی، کبھی بخار ہو جاتا اور کبھی جسم میں شدید درد ہوتا اور وہی عجیب سی بدبو آنے لگتی۔ تب میں فوراً نہا کر کپڑے بدل لیتی اور ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑک لیا کرتی۔ مگر ایک بات تھی کہ جو کپڑے میں اتار دیتی ان میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی تھی۔ پھر ہم پاکستان چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد عامر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ جس آدمی سے کنول کا نکاح کروایا تھا وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ میں نے عامر سے کہا کہ مجھے کیا پتا وہ کون تھا یا کہاں رہتا تھا، وہ تو بس اسی رات یہاں گھر آ گیا تھا۔ عامر میری بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ دن کے وقت اپنی ماں کی قبر پر چلے جاتے اور میں سارا دن گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی۔ یہاں آئے 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن اچانک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور وہی بدبو میرے پاس سے آنے لگی۔ میرا جسم بھی جگہ جگہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے خوب نہا دھو کر کپڑے بدلے، مگر کپڑے بدلنے کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور بخار کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شام کو عامر گھر لوٹے تو ان کی اپنی طبیعت اور بدبو کا بتایا، مگر انہوں نے کہا کہ بخار کی دوا لے لو۔ یہ کہہ کر عامر سو گئے۔ میں دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے میرے ٹیسٹ کروائے اور مجھے ڈھیر ساری دوائیاں تھما دیں۔ میں نے وہ دوائی کھانا شروع کر دی، مگر میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بدبو بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عامر نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ میری اس بیماری کو ڈاکٹروں نے لا علاج مرض کہہ ڈالا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ عامر کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا چند دنوں بعد میری موت ہو جائے گی۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ایک روز میں عامر کی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی کہ مجھے ایک خط ملا جسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ خط میری نند نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بھائی، آپ کی بہن بد کردار نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی وہ آدمی کون تھا جو میرے کمرے میں آیا تھا۔ پلیز، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، مجھے یہاں آ کر بچا لیں۔ عامر نے اس خط کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ اپنی بہن کی وجہ سے پاکستان آیا تھا۔ وہ خط پڑھ کر تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ میں زمین پر گر گئی تھی، میری ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی اماں کو فون کیا تھا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا اور جو کہا وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھ پر کسی بہت ہی بری شے کا اثر ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی ہے، میں زیادہ سے زیادہ توبہ کروں۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں میری نند کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میں نے اس معصوم اور نیک بچی کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں اپنے مفاد میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب دن رات کنول کی یاد ستانے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے جسم کی جلد سڑنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ عامر مجھ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ دراصل وہ بھی بہن کی یاد میں ایسے ہو گئے تھے۔ ایک دن اماں مجھے ایک مزار پر لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی رہی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک میری نظر مزار کے احاطے میں بیٹھی عورتوں پر پڑی تو مجھے ان میں کنول بھی نظر آ گئی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور اس کے پیروں میں گر گئی، اس سے معافی مانگی۔ کنول مجھے دیکھ کر ایک دم کھل اٹھی، جیسے وہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی، اور اس نیک سیرت لڑکی نے مجھے کہا کہ بھابھی، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے، آپ پچھلی باتیں بھول جائیں۔
میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ نکاح کے بعد اس کا نشئی شوہر اسے اپنی ماں کے پاس اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں اس نے اس پر بہت ظلم کیے، اور 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب اس کی ساس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے اس نے اسی مزار میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے دوبارہ معافی مانگی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے تسلی دی۔ گھر آنے کے بعد کنول نے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ میں نے اسے کھانا کھلایا۔ پھر جب عامر آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے بہن کو سینے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ ان کی بہن بد کردار نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ کنول کے آنے کے بعد گھر میں رونق ہو گئی اور عامر کا رویہ میرے ساتھ اچھا بھی ہو گیا تھا، مگر میری حالت ویسے ہی تھی۔ کنول کے کہنے پر عامر مجھے اور کنول کو پیرس لے آئے اور یہاں سے میرا علاج کروانے لگے۔ میں روزانہ 5 وقت کی نماز اور تلاوت قرآن پاک بھی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے جلد کی کوئی ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر نشان پڑتے ہیں، بدبو بھی آتی ہے۔ اس کا علاج بہت کم ممالک میں ہوتا ہے۔ پھر عامر نے میرا مکمل علاج کروایا اور 1 سال میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ اس بات کو پورے 7 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے کنول کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور اب میرا دل بھی پرسکون تھا۔ میں نے یہ جان لیا تھا کہ رشتے اور انسان کتنے اہم ہوتے ہیں اور کیسے ہم ان رشتوں کے تقدس کو سلامت رکھ سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور ویوز دیجیے۔